अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप अपना चैनल देख रहे हैं इल्म अदब। जी बेटा, इल्म अदब आप जानते हैं पहले इस चैनल का नाम CMM लेक्चर्स था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम लेक्चर्स के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं लिटरेचर के वाले से डालने में। तो अब आपके इस चैनल का नाम इल्म अदब है। ठीक है जी, तो मैं आप सबको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम बेटा चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और उसके पेज नंबर 38 पर, आपकी जो पाक स्टडी की न्यू बुक है, पेज नंबर 38 पर मौजू है आज़ाद जम्मू व कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और फ़राइज़। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा समझ लें, आज़ाद जम्मू व कश्मीर आइनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ, लेकिन देखिए बेटा वो आज़ाद, फिर वो आज़ाद क्यों है? आज़ाद नाम है, यानी आज़ाद कश्मीर की अपनी असम्बली है, आज़ाद कश्मीर का अपना सदर है, आज़ाद कश्मीर का अपना वज़ीर आज़म है। तो देखिए बेटा ये एक आम कन्फ्यूजन है, लोग समझते हैं कश्मीर पाकिस्तान का सूबा है। तो मुझे बताएं, कभी सूबे का सदर होता है, सूबे का वज़ीर आज़म होता है? सूबे का तो बेटा गवर्नर और वज़ीर आला होता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का सदर और वज़ीर आज़म है, यानी आइनी तौर पर वो एक अलग रियासत है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हैं। आपको कश्मीर जाना हो दूसरे मुल्क में तो आपको पासपोर्ट वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन आप कश्मीर ईज़िली जा सकते हैं, आ सकते हैं, भी ताल्लुकात है। लेकिन आइनी पोजीशन समझ लें, आइनी तौर पर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से अलग एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है। ठीक है जी, तो इस तारुफ के बाद हाँ, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, उसको बाकायदा सूबे का दर्जा दिया गया। तो आज़ाद जम्मू व कश्मीर एक अलग रियासत है, पाकिस्तान से आज़ाद अलग रियासत है, जिसके यानी आप यूँ कहें कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है जिसके पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। ठीक है, हाँ ये तो आईनी तौर पर, कानूनन तो बेटा आपको पता है ज़रा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही है, पाकिस्तानी मामला चला रहा है, मगर आईनी तौर पर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, अलग है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर व गिलगित के इंतज़ामी ढांचा और फ़राइज़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। शुरू करते हैं बेटा आज़ाद जम्मू व कश्मीर से। तो जो बेटा मैंने भी आपको ज़बानी बात कही, तो आप देखें क्लियर आपकी बुक में दिया हुआ है कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर का अपना मुंतखब सदर, वज़ीर आज़म, कानून साज असम्बली और सुप्रीम कोर्ट है जो रियासत का इंतज़ाम चलाते हैं। ठीक है, उनका सदर भी अपना, वज़ीर आज़म भी अपना, सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क का सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी अपनी है। ठीक है, जो मुल्क चला रहे हैं। अब आप बेटा जानते हैं कि उनके पाकिस्तान से गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान का यकीनन असर रसूख है। तो अब हमने ये देखना है कि कश्मीर की गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, कौन गवर्नमेंट चलाता है कश्मीर की, और इख्तियारात किसके पास होते हैं। तो बुनियादी तौर पे बेटा कश्मीर जो गवर्नमेंट है, एक वहाँ की कौंसल है, सुप्रीम कौंसल, जिसको कश्मीर कौंसल कहते हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीर के सारे मामलात कौन चला रही होती है? कश्मीर कौंसल। ये एक आला सतही इदारा है, बड़ा इदारा है जो मुल्क के मामलात को चलाता है, कश्मीर कौंसल। इसके बेटा कुल 14 अरकान होते हैं। 14 अरकान किस तरह से कि 8 होते हैं कश्मीर से और 6 होते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान चला रही है उस इंतज़ाम को। दोबारा समझ लें, आइनी तौर पर तो आज़ाद कश्मीर अलग रियासत है आइनी तौर पर, लेकिन इंतज़ामी तौर पर यकीनन हुकूमत पाकिस्तान ही इंतज़ाम चला रही है। ठीक है जी, तो टोटल बेटा आपको पता है 14 अरकान है, उनमें से 8 कश्मीर से होते हैं, उनका ताल्लुक़ कश्मीर से ही होता है, वो कश्मीरी होते हैं।
اور 6 ارکان حکومت پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں زیادہ ارکان کشمیر سے ہیں تاکہ کشمیر کی بھرپور نمائندگی ہو. ٹھیک ہے جی. اب کشمیر کے 8 ارکان کیسے ہوتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات جو آپ نے آگے ترتیب سے دیکھ رہے ہیں. وہ 8 ارکان اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کشمیر کا صدر اور وزیر اعظم سپریم کونسل میں شامل ہوتے ہیں. تو 2 تو ہو گئے آزاد جموں و کشمیر کا صدر اور وزیر اعظم. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ 6 ارکان ہوتے ہیں جو کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ کشمیر اسمبلی سے. ٹھیک ہے جی. کل ہیں کتنے؟ 14 ارکان بیٹا. ان میں سے 8 آزاد کشمیر سے، 6 حکومت پاکستان سے. آزاد کشمیر سے 8 کس طرح سے ہیں؟ آزاد کشمیر کا صدر، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کشمیر کونسل کا ممبر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 6 ممبران لیے جاتے ہیں وہاں کی اسمبلی سے. تو 8 ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب 6 پاکستان سے ہوتے ہیں. اب پاکستان سے 6 کس طرح ہوتے ہیں بیٹا؟ اس کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے. وزیر اعظم پاکستان اس کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کے 5 ارکان اور بھی شامل ہوتے ہیں حکومت پاکستان کے. یوں 6 حکومت پاکستان سے ہو گئے، 8 کشمیر سے ہو گئے، اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 ارکان ہو گئے. یہ بیٹا جو ادارہ ہے کشمیر کونسل، یہ اعلیٰ سطحی ادارہ ہے. یعنی بنیادی طور پر جو فیصلے ہوتے ہیں، انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، وہ کون کرتی ہے؟ وہ کشمیر کونسل کرتی ہے، جس کے 14 ارکان آپ نے بھی دیکھا. اس میں حکومت کشمیر کے نمائندے بھی ہیں اور حکومت پاکستان کے نمائندے بھی شامل ہیں. آگے چلیے بیٹا مزید کہ کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کا پڑھتے ہیں. تو دیکھیں بیٹا جو آزاد ریاستیں ہوتی ہیں ان کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے پارلیمانی نظام کے تحت. اور کشمیر میں بھی بیٹا پارلیمانی نظام ہے. پارلیمانی نظام میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ملک کا آئینی سربراہ صدر ہوتا ہے، لیکن اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتے ہیں جی. تو آزاد کشمیر کا جو آئینی سربراہ ہے وہ صدر ہے. اور آزاد کشمیر کے صدر کا انتخاب کون کرتا ہے؟ آزاد کشمیر کی اسمبلی. کتنے عرصے کے لیے؟ 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس طرح بھی بتایا بیٹا وہ صرف آئینی سربراہ ہوتے ہیں، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں جو ملک کے انتظامی سربراہ بھی ہیں. جی نیکسٹ ہے وزیر اعظم. تو ریاست کا انتظامی وزیر اعظم، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کہہ لیں، چیف ایگزیکٹو کہہ لیں، وہ کون ہے؟ وزیر اعظم. وزیر اعظم ہی آزاد کشمیر کو بیٹا چلاتا ہے. کس طرح سے چلاتا ہے؟ وزراء کی کونسل. ٹھیک ہے بیٹا. ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا، دیکھیں ایک ملک ایک بندہ کیسے چلا سکتا ہے؟ ملک ایک ٹیم ہوتی ہے. تو وہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی ٹیم ہے اس کو ہم وزیر کہتے ہیں. ہر محکمے کا انچارج وزیر ہوتا ہے. تو اس طرح وزراء کی ایک کونسل ہے کشمیر میں جس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم ہی کرتا ہے. مگر یاد رکھیں کشمیر کونسل میں وزیر اعظم کس کو وزیر بنا سکتا ہے؟ جو کشمیر کونسل کا جو وہاں کی اسمبلی کا ممبر ہو. یہ نہیں عوام میں سے اس کو چاہے بنا دیں. وزیر وہ ہوگا جو اسمبلی کا ممبر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یوں کشمیر کونسل بنتی ہے جو وزیر اعظم کی نگرانی میں کام کرتی ہے، اور یوں بیٹا وزیر اعظم ملک کا انتظام چلا رہا ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیے وزیر اعظم تمام انتظامی امور کا سربراہ ہوتا ہے. یعنی ملک میں جو بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم. اور وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کب تک وزیر اعظم رہے گا؟ جب تک اسے اسمبلی کا اعتماد حاصل رہے گا. بالکل بیٹا پاکستان کی طرح. ہم نے پاکستان میں ہی دیکھا نا، پاکستان میں بھی وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے، 5 سال کے لیے کرتی ہے، اور اسمبلی جب چاہے ہٹا بھی سکتی ہے. بالکل یہی بات کشمیر میں بھی ہے کہ وہاں کی اسمبلی وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے اور 5 سال کے لیے کرتی ہے. لیکن اگر وہ سمجھیں کہ وزیر اعظم صحیح کام نہیں کر رہے، کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ وزیر اعظم کو اسمبلی ہٹا بھی سکتی ہے. آگے چلیے جی آزاد کشمیر کا قانون ساز ادارہ جس کو لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں. اب بیٹا جانتے ہیں جو پاکستان کا قانون ساز ادارہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ. جو پاکستان میں قانون آتا ہے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں.
لیکن جو آزاد کشمیر کا قانون ساز ادارہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیجسلیٹو اسمبلی، اور وہ ایک ایوان پر ہے۔ فرض میں رکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، لیکن جو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے اس کا ایک ہی ایوان ہے۔ اور ظاہر ہے بیٹا جس طرح پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے تو کشمیر کا کیپٹل مظفر آباد ہے، تو مظفر آباد میں ہی قانون ساز اسمبلی کا دفتر ہے یا اجلاس ہوتا ہے۔ کشمیر اسمبلی کے کتنے ممبر ہیں؟ اس کے ایوان کے ٹوٹل 53 ممبر ہیں، 53، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے بیٹا کشمیر چھوٹا ہے، پاکستان بڑا ہے، تو اس میں تو 350 سے زیادہ ہے۔ تو جو کشمیر اسمبلی کے ایوان میں ٹوٹل 53 ممبر ہیں، 53، 45 ان میں سے عوام منتخب کرتے ہیں ڈائریکٹ، یعنی عوام ووٹ کے ذریعے 45 منتخب کرتے ہیں۔ باقی 8 ارکان کی سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، کشمیر اسمبلی کے ٹوٹل 53 ممبران ہیں، 45 عوام الیکٹ کر رہے ہیں اور 8 مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں۔ اب مخصوص سیٹوں کو بیٹا مطلب سمجھ لیں، مخصوص سیٹوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام ان کو ووٹ نہیں دیتے، البتہ عوام نے جو اسمبلی بنا دیتے ہیں نا، پھر وہ اسمبلی والے آگے منتخب کرتے ہیں۔ مخصوص سیٹوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جنرل سیٹوں پہ ووٹ دے دیے، اب جو جنرل سیٹوں پہ کامیاب ہو گئے وہ آگے مخصوص سیٹوں کا چناؤ کریں گے، یعنی وہ ڈائریکٹ چناؤ نہیں ہوتا۔ 8 ہیں مخصوص سیٹیں۔ اب وہ 8 کون سی ہیں جی؟ بڑی سمپل سی بات ہے، 5 سیٹیں تو خواتین کی ہیں ان 8 میں سے، تاکہ اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی ہو۔ باقی رہ گئی 3، تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ان میں ایک علماء، ایک ٹیکنوکریٹ، ایک بیرون ملک کشمیری۔ علماء تاکہ ایک دین کی نمائندگی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ایک عالم دین موجود ہو۔ ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں بیٹا کسی بھی شعبے کا ماہر، کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، جو اپنے شعبے کا ماہر ترین بندہ ہو، ماہر تعلیم ہو سکتا ہے، ماہر زراعت ہو سکتا ہے، ماہر سائنس ہوتا ہے، ماہر آئی ٹی، کوئی بھی جو اپنے شعبے کا کوئی ماہر ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں۔ تو ایک نشست عالم دین کی ہوگی، ایک ٹیکنوکریٹ کی ہو گئی، ایک نشست ہے بیرون ملک کشمیری۔ کشمیر میں بیٹا غربت ہے تو بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو کشمیری، لیکن روزگار کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے، یعنی وہ کشمیری جو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے، ایک سیٹ ان کی بھی ہوتی ہے، ایک نمائندہ ان کا بھی ہوتا ہے۔ وہ نمائندہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے مفادات کا خیال کرتا ہے، خاص طور پر جو کشمیر سے باہر رہائش پذیر ہیں۔ 5 خواتین کی ہو گئی، تو بیٹا کیا ہو گئی؟ یہ 8 تو مخصوص سیٹیں ہو گئیں۔ مخصوص سیٹوں پہ عوام ووٹ نہیں دیتے، بلکہ ارکان اسمبلی مخصوص سیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہاں عوام جو براہ راست نمائندے منتخب کرتے ہیں وہ 45 ہیں، 45۔ کس کی بات ہو رہی ہے بیٹا؟ آزاد کشمیر اسمبلی کی۔ 45 عوام نے منتخب کر لیے، 8 مخصوص سیٹیں ہیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ آپ نے دیکھ لیا، ٹوٹل ہو گئیں 53 سیٹیں، 45 جنرل سیٹیں، ایک علماء کی، ایک ٹیکنوکریٹ کی، ایک بیرون ملک کشمیری کی، اور 5 خواتین کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ جب بیٹا الیکشن ہو جاتے ہیں، اسمبلی وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اسمبلی خود اپنے میں سے ہی ایک وزیر اعظم، ایک سپیکر اور ایک ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کرتی ہے۔ وزیر اعظم کون ہوگا؟ وہ ظاہر چیف ایگزیکٹو ہوگا، جو ملک چلائے گا، وہ وزیر اعظم ہے۔ سپیکر کون ہوتا ہے بیٹا؟ جو اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ دیکھیں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کے بندے بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہیں، وہ تو آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، تو کوئی ایک تو ہوگا نا جو مانیٹر کرے گا۔ دیکھیں حکومت تو وزیر اعظم چلا رہے ہیں، لیکن اسمبلی کے اندر، لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر تو نمائندے ہوتے ہیں، تو کوئی تو ہو جو اسمبلی کے اجلاس کو کنڈکٹ کرے، تو وہ سپیکر ہوتا ہے، جو اجلاس بلاتا ہے، اجلاس ختم کرتا ہے۔ سپیکر ہی بتائے گا کہ اب کس نے بولنا ہے، کس نے تقریر کرنی ہے، کس نے کتنی دیر بات کرنی ہے، یہ سارے فیصلے سپیکر کرتا ہے، یعنی اجلاس کو سپیکر چلاتا ہے۔ اور اگر سپیکر نہ ہو تو پھر اس کی بجائے ڈپٹی سپیکر۔ ٹھیک ہے جی، تو آزاد کشمیر کے بارے میں بیٹا اسمبلی پڑھ رہے ہیں، وہاں لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے۔ جب لیجسلیٹو اسمبلی منتخب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے میں سے ہی ایک وزیر اعظم، ایک سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
اس طرح بیٹا یوں سمجھیں کہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے وہ 3 طرح کے فرائض انجام دیتی ہے، 3 ڈیوٹیز ہوگی ان کی۔ پہلی کیا بات؟ قانون سازی کرنا، یعنی آزاد کشمیر اسمبلی بیٹا آزاد کشمیر کے لیے قانون بناتی ہے، یہ اسمبلی کا کام ہے، یہ تو پہلا کام ہو گیا۔ پالیسی بنانا، دیکھیں قانون اور ہوتا ہے، پالیسی اور ہوتا ہے۔ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قانون بن گیا، اسمبلی نے لا پاس کر دیا، وہ تو قانون ہے۔ اب اس قانون پہ عمل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں پالیسی بنانا۔ تو آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ قانون بھی بناتی ہے، پالیسی بھی بناتی ہے اور بجٹ بھی پاس کرتی ہے۔ بجٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پورے سال کا تخمینہ کہ اگلے آنے والے سال میں ہماری آمدنی کتنی ہے، خرچہ کتنا ہے، اور اگر خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے تو پھر اس نقصان کو پورا کیسے کرنا ہے، کہاں سے قرض لینا ہے، کتنا لینا ہے، کون سے ٹیکس لگانے ہیں، مطلب پورے سال کی آمدن اور اخراجات کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بجٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسمبلی کے بیٹا 3 کام ہوئے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے: قانون بنانا، ملک کے لیے پالیسیاں بنانا اور بجٹ پاس کرنا۔ مدت کتنی ہوتی ہے بیٹا؟ 5 سال۔ عام طور پر 5 سال ہی ہر جگہ ہوتی ہے، یعنی اسمبلی کی مدت بھی 5 سال ہے۔ جب 5 سال پوری ہوگی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے۔ صدر کی مدت بھی 5 سال ہے، وزیر اعظم کی مدت بھی 5 سال ہے کشمیر میں۔ بالکل اس طرح بیٹا پاکستان میں بھی، اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی قومی اسمبلی 5 سال کے لیے ہوتی ہے، صدر 5 سال کے لیے ہوتا ہے، وزیر اعظم 5 سال کے لیے ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ پاکستان کے اندر جو سینٹ ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتی ہے۔ پاکستان کی بات کرو، پاکستان میں سینٹ 6 سال کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا ہر 3 سال بعد آدھے ممبر چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت ہم کشمیر اسمبلی کی بات کر رہے ہیں جس کو لیجسلیٹو اسمبلی کہا جاتا ہے، تو اس کے ارکان 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تو ہو گیا کشمیر کے بارے میں، جو میں نے بیٹا ابھی بتایا۔ کشمیر پاکستان کا صوبہ یا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ الگ ایک ریاست ہے۔ آگے چلیں بیٹا، کشمیر کی عدلیہ کی بات کریں، عدالتی سسٹم۔ تو آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے، جس طرح بیٹا بالکل پاکستان کی طرح۔ تو جو پورے آزاد کشمیر میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں بیٹا 1 چیف جسٹس اور 3 جج، تو ملا کے کتنے ہو گئے؟ 4، ٹھیک ہے جی۔ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں 1 چیف جسٹس اور 3 جج ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 ہوتے ہیں، جو تمام اپیلوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپیل کیا بیٹا؟ چھوٹی عدالتوں کی۔ دیکھیں نا، آپ کوئی افسر ہم سے زیادتی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس افسر کی شکایت اس سے بڑے افسر کے پاس کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بیٹا عدالت کوئی فیصلہ کرے اور کوئی فریق سمجھے کہ فیصلہ انصاف سے نہیں ہوا، تو وہ بڑی عدالت میں اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے کہ آپ ذرا اس معاملے کو دوبارہ دیکھیں، ہمارے حساب سے فیصلہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہوگی سپریم کورٹ۔ اس کے بعد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح بیٹا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اور ہر صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہے، تو آزاد کشمیر میں صوبے تو نہیں ہے، وہاں صوبے تو بیٹا نہیں ہے، تو لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور اس کے بعد وہاں ہائی کورٹ بھی ہے جو ضلع پہ کی بنیاد پہ کام کرتی ہے۔ اس کے 3 بینچ ہیں ہائی کورٹ کے، سرکٹ بینچ، یعنی آگے اس کی برانچز۔ ایک کہاں ہے بیٹا؟ کوٹلی میں، ایک میرپور میں اور ایک راولہ کورٹ۔ ان 3 جگہوں پہ ہائی کورٹ کے بینچز بنے ہوئے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے بیٹا، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے؟ جو ملک کی باقی چھوٹی عدالتیں ہیں ان کے خلاف فیصلوں کی اپیلیں سنتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، چھوٹے تحصیل بھی تو ہوتے ہیں نا، ضلع بھی تو ہوتے ہیں، تو جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف اپیل کون سنتی ہے؟ ہائی کورٹ۔ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کون سنتی ہے؟ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہم نے کیا پڑھا؟ آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ تو یہ بیٹا بات مکمل ہوئی، اور میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ آزاد جموں و کشمیر قانوناً پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک آزاد، آئینی طور پر آزاد جموں و کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ ہاں،
یہ تو ہو گیا آئینی طور پر. انتظامی طور پر یقیناً پاکستان ہی اس ملک اس خطے کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو دو ٹاپک اکٹھے تھے, ہم نے آزاد جموں کشمیر دیکھ لیا, دوسرا ہے گلگت بلتستان. جی گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ بیٹا پہلے الگ تھا, کسی صوبے میں شامل نہیں تھا. گلگت بلتستان کو ہم الگ کہہ دیتے تھے, ٹرائبل علاقے کہہ دیتے تھے, شمالی علاقے کہہ دیتے تھے, یہ پاکستان کے کسی صوبے میں شامل نہیں تھے. لیکن اب کیا کیا گیا ہے, 2009 میں گلگت بلتستان کو خود ایک صوبے کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دوبارہ سمجھ لیں, گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ تو تھے لیکن کسی صوبے میں شامل نہیں تھے. لیکن 2009 میں گلگت بلتستان کو کسی صوبے میں شامل کرنے کی بجائے خود گلگت بلتستان کو ایک آزاد الگ صوبے کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے, کس نے دیا بیٹا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. 2009 میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے گلگت بلتستان کو ملا کر صوبے کا درجہ دے دیا. لیکن بیٹا آپ نے دیکھا آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے, محدود خود مختاری. ایک لفظ لکھا ہوا ہے, گلگت بلتستان کا نام دے کر محدود خود مختاری دے دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل صوبہ نہیں, صوبے آپ 4 ہی کہیں گے. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا, یہ بڑا ابہام ہوتا ہے کہ صوبے 4 ہیں کہ 5 ہیں, کیونکہ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان صوبہ ہے اور ہم صوبے کہتے ہیں 4 ہیں, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان. تو ایکچولی بیٹا گلگت بلتستان الگ سے مکمل صوبہ نہیں ہے. ہاں, کچھ محدود صوبائی اختیارات دے دیے گئے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان کے صوبے کتنے ہیں تو صوبے 4 ہی ہیں, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان. مگر گلگت بلتستان کو محدود صوبائی خود مختاری دے دی گئی ہے. ہاں, گلگت بلتستان کا اپنا گورنر, وزیر اعلیٰ, اسمبلی بھی موجود ہے. لیکن جب صوبوں کی تعداد کی بات کریں گے اوورال تو وہ ہم 4 ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گلگت بلتستان ساز اسمبلی قائم کر کے الیکشن کروانے اور گلگت کونسل قائم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں گلگت کونسل ہے جو گلگت بلتستان کونسل, کیونکہ بیٹا اکٹھا ہی ہے. جس طرح نہیں ہم اکٹھا کہتے آزاد جموں و کشمیر کہ جموں و کشمیر کو ملا کے ایک ریاست ہے, تو ایسے ہی گلگت بلتستان ملا کے ایک ریاست ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلیں. گلگت بلتستان کے والے سے اس کونسل کا ڈھانچہ درج ذیل ہے. کس کونسل کا؟ گلگت بلتستان کونسل. جس طرح پہلے بیٹا آپ نے کشمیر کونسل دیکھی, اب ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کونسل. یہ کیونکہ بیٹا چھوٹا علاقہ ہے تو اس کی کونسل بھی چھوٹی ہے. یہاں کے کونسل کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 12. گلگت بلتستان کے کونسل کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. جبکہ آپ نے کیا پڑھا تھا, کشمیر کونسل کے ارکان کی تعداد کتنی تھی؟ 14 تھی. میں ساتھ ریپیٹ بھی کرتا ہوں, کشمیر کونسل کے ارکان کی تعداد 14 تھی, لیکن گلگت بلتستان کونسل کے ارکان کی تعداد 12 ہے. ان 12 میں سے 6 ارکان وزیر اعظم پاکستان نامزد کرتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے گلگت پاکستان کا حصہ ہے, صوبہ ہے, تو 6 ارکان کون نامزد کرتا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم. گلگت بلتستان کے والے سے باقی 6 کا انتخاب کون کرتی ہے؟ گلگت کی اسمبلی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. گلگت بلتستان کے کتنے ارکان ہیں؟ 12. 6 وزیر اعظم کے نامزد کردہ ہوں گے اور 6 کون سے ہوں گے جن کا تعلق گلگت بلتستان اسمبلی سے ہے. یہ بیٹا ایک انتظامی ادارہ ہے. کون سا انتظامی ادارہ ہے؟ گلگت بلتستان. یہ ایک انتظامی ادارہ ہے اور اس کا چیئرمین کون ہوتا ہے بیٹا؟ وزیر اعظم پاکستان. کیونکہ کشمیر میں تو بیٹا اور بات تھی نا, آزاد ریاست ہے, آئین, لیکن گلگت بلتستان تو پاکستان کا حصہ ہے, تو وہاں کی انتظامی کونسل بنا دی گئی, گلگت بلتستان کونسل, جس کا سربراہ وزیر اعظم ہے. 12 ارکان ہوتے ہیں, 6 وزیر اعظم کے نمائندے ہوتے ہیں اور 6 اندر گلگت بلتستان اسمبلی سے ہوتے ہیں, تاکہ ان کو بھی مکمل نمائندگی ملے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے جس طرح بیٹا باقی صوبوں میں صوبے کا آئینی سربراہ گورنر ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی گلگت بلتستان میں بھی گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے.
اس کا تقرر حکومت پاکستان کرتی ہے. لیکن یاد رہے بیٹا، پاکستان ہو یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو یا گلگت بلتستان ہو، گورنر کا الیکشن نہیں ہوتا. گورنر کا الیکشن نہیں ہوتا، اس کی نامزدگی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی چاروں صوبوں میں صدر پاکستان گورنر نامزد کرتا ہے، اور جب تک صدر چاہے گا وہ رہے گا. تو بالکل ایسے ہی گلگت بلتستان میں بھی حکومت پاکستان ہی گورنر نامزد کرتی ہے، اور جب تک حکومت پاکستان چاہے گی وہ گورنر رہ سکتی ہے، اس کی مدت مقرر نہیں ہوتی. آگے چلیں بیٹا، وزیر اعلیٰ چیف منسٹر. تو صوبے کا انتظامی سربراہ کون ہے بیٹا؟ گلگت بلتستان میں بھی صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا انتخاب کون کرتی ہے؟ گلگت بلتستان اسمبلی. اور ظاہر ہے وہ گلگت بلتستان اسمبلی ہی اس کا انتخاب کرتی ہے، اور اگر چاہے تو گلگت بلتستان اسمبلی ہٹا بھی سکتی ہے. 5 سال کے لیے اس کا چناؤ ہوتا ہے. وہ بیٹا اسمبلی میں قائد ایوان ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، کیونکہ ظاہر ہے بیٹا لیڈنگ پارٹی کا سربراہ ہے. قائد ایوان کس کو کہتے ہیں؟ جو اسمبلی کے اندر اقتدار والی پارٹی کا سربراہ ہوگا، تو ظاہر وزیر اعلیٰ ہی ہوگا وہ. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنی کابینہ کا سربراہ بھی ہوتا ہے. کابینہ تو بیٹا ہم بار بار ہر لیکچر میں کر رہے ہیں، یعنی وہ ساتھی جن کی مدد سے وہ حکومت چلاتا ہے اس کو کابینہ کہتے ہیں. آگے چلیں بیٹا، قانون ساز اسمبلی. آپ جانتے ہیں پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے، تو ظاہر ہے گلگت بلتستان کی بھی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے. یہ ایک ایوان پہ مشتمل ہے، اور اس کے ٹوٹل 33 ارکان ہیں. 33 ارکان پر مشتمل گلگت بلتستان کی اپنی اسمبلی ہے. اور یہ بیٹا آپ کو پتا ہو، پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی ہر صوبے میں بھی سارے ارکان براہ راست منتخب کردہ نہیں ہوتے. کچھ ارکان اندر نامزد بھی ہوتے ہیں. نامزد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا انتخاب عوام نہیں کرتے، بلکہ ممبران خود ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نامزد. تو گلگت بلتستان اسمبلی میں 33 ارکان ہیں، جن میں سے براہ راست منتخب ہو رہے ہیں 24، اور 9 ارکان کیا ہیں بیٹا؟ مخصوص سیٹیں ہیں، نامزد ہوتے ہیں. 24 براہ راست ہے، باقی 9 مخصوص نشستیں ہیں. اور 9 کس طرح؟ 6 خواتین کی اور 3 ٹیکنوکریٹ. خواتین کی کس لیے؟ تاکہ اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی ہو. ٹیکنوکریٹ بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی شعبے کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو ٹیکنوکریٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ٹوٹل کتنے ہو گئے آپ کے؟ 33 ارکان. جب بیٹا اسمبلی کا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر گلگت بلتستان کی اسمبلی اپنے میں سے ہی ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے، جس کو چیف منسٹر کہیں گے. اپنے میں سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے. اور ریاست کے بارے میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اسمبلی ہی قانون سازی کرتی ہے. آگے چلیں بیٹا عدلیہ کی بات. تو گلگت بلتستان میں عدلیہ کا سسٹم کیا ہے؟ وہاں بیٹا چیف کورٹ ہوتی ہے. جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، لیکن بیٹا باقی صوبوں میں سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہے، لیکن گلگت بلتستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ چیف کورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں ایک چیف کورٹ ہے اور ایک سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے. چیف کورٹ کس طرح بنی بیٹا؟ 2009 میں صدر نے ایک آرڈر جاری کیا، حکم جاری کیا، اس کے تحت چیف کورٹ کو بنایا گیا. اچھا، چیف کورٹ کو ہی چیف کورٹ آف اپیل بھی کہتے ہیں، یعنی سمپل چیف کورٹ بھی کہہ دیتے ہیں، چیف کورٹ آف اپیل بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ یہ ماتحت اداروں کے خلاف اپیل سنتی ہے. جو چھوٹی ماتحت ادارے کہتی ہے بیٹا ماتحت عدالتیں، جو وہاں کی ماتحت عدالتیں ان کے خلاف اپیل سنتی ہے چیف کورٹ. ٹھیک ہے جی. یہ تمام اپیلوں کی براہ راست سماعت کرتی ہے تمام ریجن پر. ریجن بیٹا کہتے ہیں علاقے، یعنی مختلف علاقوں میں جو چھوٹی عدالتیں بنی ہوئی ہیں ان کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں ہائی کورٹ کے برابر ہے. جس طرح باقی صوبوں میں کیا ہے بیٹا؟ باقی صوبوں میں آپ نے پڑھا صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں صوبے کی سب سے بڑی عدالت چیف کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پاکستان میں باقی صوبوں کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہے،
ہائی کورٹ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں تھوڑا ڈیفرنس ہے. وہاں سب سے بڑی عدالت چیف کورٹ ہے اور چیف کورٹ کے خلاف اپیل کہاں ہوتی ہے؟ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں. یعنی جس طرح باقی صوبوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں اس کو سپریم کورٹ نہیں کہا جاتا بلکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کہتے ہیں، یعنی جو اپیلوں کی سماعت کرتی ہے. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بیٹا ایک چیف جج ہوتا ہے اور دو دوسرے جج ہوتے ہیں. ایک چیف جج اور دو دوسرے ججوں پر مشتمل ہوتی ہے. سپریم اپیلیٹ کورٹ کا تقرر کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے، اور 3 سال کے لیے، یعنی اس کے ججز 3 سال کے لیے ہوتے ہیں. اس کا درجہ سپریم کورٹ کے برابر ہے. میں بیٹا بار بار بات کروں پاکستان کے باقی صوبوں میں کیا ہے؟ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ جاتی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں صوبے کی سب سے بڑی عدالت چیف کورٹ ہے اور اپیل کہاں جاتی ہے؟ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں جاتی ہے. درجہ اس کا یہی سمجھ لیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے برابر ہے. اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کیا کرتی ہے؟ چیف کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی ہے. جس طرح بیٹا پاکستان میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے خلاف اپیلیں سنتی ہے، ایسے ہی گلگت بلتستان میں سپریم اپیلیٹ کورٹ چیف کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ لیکچر آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا انتظامی ڈھانچہ پاکستان میں ہے بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ویسا ہی انتظامی ڈھانچہ گلگت بلتستان میں بھی ہے اور ویسا ہی انتظامی ڈھانچہ آزاد کشمیر میں بھی ہے. آزاد جموں و کشمیر فرق یہ ہے، گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ ہے، لیکن آزاد کشمیر آئینی طور پر پاکستان سے الگ خود مختار ریاست ہے، مگر انتظامی طور پر ظاہر ہے حکومت پاکستان ہی کشمیر کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، لیکچر کمپلیٹ ہوا. امید ہے کچھ ٹیکنیکل باتیں تھیں، میں نے کوشش کی آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی اور بار بار الفاظ بدل کے سمجھانے کی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اچھی طرح بیٹا اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو دعا میں یاد رکھا کیجئے، اور اپنے اس چینل علم و ادب کو، جس کا نام پہلے CMM لیکچرز تھا اب علم و ادب ہے، علم و ادب کو بیٹا آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے، چراغ کے ساتھ چراغ جلتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.